बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज का जो मेरा मौजू है वो इल्म जफ़र के एतबार से एक मोती है। आज आपके लिए एक मोती लेके आया हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि जब भी आप किसी को कोई चीज़ बताएं तो इस हद तक बताएं कि वो उसमें ख़ुद कफ़ील हो सके। मेरा आम मुशाहिदा यही है, मैंने भी देखा है कि लोग जब किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो इस कदर मुश्किल बता देते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी हद तक अपना मोहताज बना लेते हैं कि उनसे फिर बार बार एक एक लफ्ज़ एक एक बात पूछी जाती है कि ऐसे कैसे करना है, वैसे कैसे करना है, किस तरीके से इसको लेके चलना है। मैंने अपने तौर पर इस चैनल के ऊपर हमेशा यही कोशिश की कि जब भी मैं आपको कोई अमल बताऊं तो उसको तफसील के साथ, वजाहत के साथ बयान कर दूं, ताकि जब भी आप करना चाहें आपको फिर किसी से पूछना ना पड़े सिवाय इजाज़त के। इजाज़त से मुराद ये नहीं कि आप मुझसे इजाज़त लें, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इजाज़त से मुराद ये कि आप किसी भी रूहानी बंदे से या अपने पीरो मुर्शिद से या किसी ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती से इजाज़त ले लें, बुनियादी तौर पर रहनुमाई ले लें कि अगर खुदा न खास्ता कोई कमी कोताही हो जाए तो वो आपकी रूहानी तौर पर मदद कर सकें। इजाज़त का बुनियादी तरीक़ाकार यही है। इजाज़त के हवाले से मैंने अपने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा कि मेरा इजाज़त के हवाले से क्या राय है और मैं इजाज़त क्यों नहीं देता हूँ, क्या मामलात हैं। उस हवाले से पूरी एक तफसीली वीडियो है, उसको आपने ज़रूर देखना है। उससे आपको कई चीज़ें, बातें आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। आज का जो मोती मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बड़ा ही अनमोल है। इल्म जफ़र से मेरा ताल्लुक़ है, इल्म हुरूफ से मेरा ताल्लुक़ है, तो इसी सिलसिले में आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन इंतहाई आसान और आम फहम है। इस अमल को आप ख़ुद आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें बता दूं, फिर आपको अमल की तरफ भी लेके आऊँगा कि अमल तैयार कैसे करना है, और फिर आपको तरीक़ेकार भी बताऊँगा। देखिए सबसे पहले आपने उस बुनियादी मकसद को लेना है कि मकसद है क्या। मिसाल के तौर पर हम एक मामला लेते हैं, जैसे किसी मर्द औरत को निकाह का मसला है, शादी का मामला है, वो उसमें कोई मामला आ जाता है, मतलब रुकावट है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या कोई भी मामला है, शादी का मसला है, तो शादी के लिए हमने लफ्ज़ निकाह ले लिया। आपने मुनफरिद हुरूफ लेने हैं जो रिपीट ना हो रहे हो। जैसे निकाह में कुदरती तौर पर लफ्ज़ जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। फिर क्या करना है, फिर आपने देखना है कि मैंने ये 4 हुरूफ अलहदा कर लिए, नून काफ अलिफ है। अब ये है कि मैं आपको पहले स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निकाह, फिर नीचे मैंने अलग अलग करके हुरूफ लिखे, नून काफ अलिफ है। फिर इसको साइड पे लिखा, नून से मैंने इस्म लिया नाफे, ठीक है, उसके बराबर में इसके अदद लिखे हैं 201। इसी तरह से फिर काफ के बाद मैंने इस्म लिया करीम, उसके अदद लिखे हैं 270। इसी तरह फिर अलिफ लिया, अलिफ से मैंने इस्म लिया अव्वलू, उसके अदद 37 हैं, ये भी सामने लिखे हैं। फिर लफ्ज़ आ जाता है हे, हुर्फ आ जाता है हे से मैंने हकीम लिया और इसके अदद आगे लिखे हैं 78। अगर आप इन तमाम 4 हुरूफों के जो 4 अस्मा मैंने बनाए हैं, इसका आप इनके आदाद को जमा करें तो ये बनता है 586, 586। अब थोड़ा सा इस बात को समझ लें। मैंने एक लफ्ज़ लिया, ये मेरा मसला है, उसके बाद मैंने उसके हुरूफों को अलग अलग करके लिख लिया। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें से इस हुरूफ के कितने अस्मा बनते हैं। मतलब जैसे रे है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे रे है, रे से रहमान भी आता है, रे से रहीम भी आता है, ठीक है, रे से रज़ाक भी आता है। तो मैंने इसमें से कोई एक ले लिया अपने मकसद के मुताबिक, जैसे मैंने रहमान ले लिया। इसी तरह नून से नूर भी आता है, नून से नाफे भी आता है, तो मैंने नाफे ले लिया या नाफे हो। इसी तरह काफ के मुतालिक है, काफ से करीम भी आता है, काफ से काफ़ी भी आता है, काफ से कबीर भी आता है, तो मैंने इसमें जो है वो इस्म या करीमू ले लिया।
ٹھیک ہے، میں اپنے عمل کو تیار کر رہا ہوں۔ اسی طرح الف سے احد بھی آتا ہے، الف سے اللہ بھی آتا ہے، الف سے اول بھی آتا ہے، تو میں نے اپنی مرضی کے مطابق اول لے لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے سے حکیم بھی آتا ہے، ہے سے حلیم بھی آتا ہے، تو میں نے یا حکیمو لے لیا۔ تو میرے مقصد کے مطابق یعنی کہ نکاح کے اندر سے میں نے 4 اسماء بنا لیے، پھر 4 اسماء کے اعداد لیے، ان اعداد کو جمع کیا تو 586 بن گیا، یہ میرا عمل تیار ہو گیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، بعد نماز فجر 586 مرتبہ ان 4 اسماء کو پڑھنا ہے، یا نافعو یا کریمو یا اولو یا حکیمو، یا نافعو یا کریمو یا اولو یا حکیمو۔ کتنی دفعہ؟ 586 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ عمل مکمل ہونے کے بعد میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے اس مقصد کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے نکاح کا معاملہ اٹکا ہوا ہے یا میرے نکاح کا معاملہ ہے تو میری اس میں رہنمائی فرما، مدد فرما، اسباب پیدا فرما، ٹھیک۔ اب یہ عمل تیار ہو گیا۔ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ عمل آپ نے عروج ماہ میں، یعنی کہ جیسے ہی نیا چاند نکلے گا اس کی پہلی جمعرات سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور 21 دن اس کو مکمل کرنے، درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس عمل کو وہیں پر روک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالفرض آپ نے 21 دن پورے کیے، مقصد نہیں ہوا پورا، تو پھر آپ نے اگلے ماہ نئے چاند میں پھر پہلی جمعرات میں اس کو پھر سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہو گیا نکاح کا عمل۔ اسی طریقے سے میں اب آپ کو اسکرین پر روزگار کا دکھا رہا ہوں۔ تو روزگار دیکھیں، میں نے پہلے اوپر لکھا ہے روزگار، پھر ان کے حروفوں کو الگ کیا، رے واو زے، گاف کی جگہ میں نے کاف لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابجد کے اندر گاف کا کوئی حروف نہیں ہے، تو میں نے کاف لے لیا، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد رے ہے۔ اب نیچے دیکھیں میں نے لکھا ہے اضافی حروف کو ختم کیا۔ اضافی حروف کیا ہے؟ روزگار میں، روزگار لفظ میں رے شروع میں بھی ہے اور رے آخر میں بھی ہے، تو آخر والا رے میں نے کاٹ دیا۔ تو اب میرے پاس کتنے حروف بچے؟ میرے پاس 5 حروف بچے، رے واو زے کاف اور الف۔ اب میں نے رے سے رحمان لے لیا اور آگے اس کے عدد لکھے، عدد کیا ہے؟ 298۔ اسی طرح واو سے میں نے وہاب لے لیا، اس کے عدد کیا ہے؟ 14۔ اسی طرح زے سے میں نے زکی لے لیا، اس کے عدد کتنے ہیں؟ 38۔ اسی طرح میں نے کاف سے کافی لے لیا، اس کے عدد کیا ہے؟ 111۔ اسی طرح الف سے میں نے اللہ لے لیا، اس کے عدد کتنے ہیں؟ 66۔ اور ان تمام اسماء کے اعداد کو جمع کیا تو بن گیا 527۔ بعد نماز عشاء 527 دفعہ پھر میں نے انہی اسماء کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ پوری ترتیب وہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نکاح اور روزگار، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر کوئی معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، روزگار کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، مرض کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کاروبار لیتے ہیں تو جو خاص کام آپ کر رہے ہیں، مثلا کسی کا سبزی کا کام ہے تو پھر وہ سبزی جو ہے اس کے اعداد نکال لے، اسی طریقے سے حروفوں کو الگ کرے یا پورا لکھ لے سبزی کا کام، صحیح ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جو مقصد ہے وہ ہو۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نوکری چاہتا ہوں تو اصل چیز جو ہے میرا بنیادی مقصد نوکری ہے، تو میں نے نوکری کا لفظ لے لیا۔ جیسے میری شادی نہیں ہو رہی تو میں نے شادی کا لفظ لے لیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس بنیادی مقصد کو لینا ہے، اس کے حروفوں کو علیحدہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی اضافی حروف آ رہا ہے، پہلا حروف وہ لے لیں گے، اگر وہی حروف آگے جا کے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے اسے کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد جتنے حروف آپ کے پاس آ گئے اس حروف کے شروع سے جو اسم بنتا ہے وہ لے لیں۔ مثلا جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، نکاح کے اندر جو کاف ہے، کاف سے کریم بھی بنتا ہے، کاف سے کافی بھی بنتا ہے، کاف سے آپ کا کیا کہتے ہیں کبیر بھی بنتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اسماء اس میں سے منتخب کر لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہونا، آپ اس حوالے سے آپ اس حرف کو جو ہے نا اس کا اسم ویسا لے لیں۔ جیسے نکاح کے اندر میں نے کریم لے لیا اس لیے کہ مولا کرم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، یا نافع ہو یا کریم ہو یا اولو۔
اور یا حکیمو، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ اسباب پیدا فرما دے، اپنی حکمت سے پیدا فرما دے۔ تو ایک آپ دیکھیں گے کہ نکاح کے اندر یہ جو 4 اسماء ہیں یہ ایک ربط پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اسماء بنانے ہیں، ان کے حروفوں کے پھر اسم بنانے ہیں آگے۔ اگر آپ کو اعداد نکالنے میں کوئی مسئلہ آتا ہے، ویسے تو اسماء ایسے ہیں عام فہم ہیں، یہ تقریباً سب کو یاد ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لیں کہ جناب رے سے کتنے اسماء آتے ہیں تو 2-3 اس کو ذہن میں ہوں گے، جیسے رے سے رزاق آتا ہے، رے سے رحمان آتا ہے، رے سے رحیم آتا ہے۔ اسی طرح لام ہے، لام سے لطیفو آتا ہے۔ اسی طرح عین سے علیمو ہے، عین سے عزیزو ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسماء لے سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بھی آپ پنسورہ لے لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام موجود ہوتے ہیں، آپ اس میں سے نام سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اعداد اگر لینے اعداد کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ فوراً گوگل پہ جائیے، ابجد قمری لکھیے، ابجد قمری اعداد کے ساتھ آ جائے گی۔ اس کے بعد مثال کے طور پر اسم الہی رحمان کے آپ نے عدد لینے ہیں، تو آپ دیکھیں گے رے کے عدد جو ہیں وہ 200 ہیں، ہے کے عدد جو ہیں وہ 8 ہیں، میم کے عدد جو ہیں وہ 40 ہیں، اور نون کے عدد جو ہیں وہ 50 ہیں۔ اب آپ رے 200، اب آپ ان اعداد کو جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا 298۔ اسی طریقے سے آپ اسماء کے اعداد بنا سکتے ہیں، اور بعض عملیات کی کتابوں میں اسماء اور ان کے اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل کام میں نہیں سمجھتا کہ ہے۔ آپ کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، آپ اس میں سے بنیادی لفظ لے لیجئے، اس کے حروفوں کو علیحدہ کیجئے، اسی طریقے سے اسماء بنائیے، ان کے اعداد کو جمع کر کے اس تعداد کے مطابق پڑھیے۔ یہ تو ہو گئے مسائل کی بات۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر علم کی طلب ہے، اسکرین کے اوپر آپ کو میں نے علم لکھا ہوا ہے۔ علم کے 3 حروف ہیں، عین لام میم۔ اب اس میں اضافی حروف کوئی نہیں ہے۔ اضافی سے مراد یہ ہے کہ کوئی حروف ریپیٹ ہو رہا ہو، مثلا جیسے اگر بالفرض کوئی ایسا میرا مقصد ہے جس میں ڈبل لام آ رہا ہے تو پہلا لکھ لیں گے، دوسرے کو کاٹ دیں گے۔ تو علم کے اندر عین لام میم ہے، عین سے میں نے کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے، اس میں عین سے عزیز بھی آتا ہے، لیکن علم ہے تو علم سے ریلیٹ میں نے علیم لے لیا۔ تو عین سے علیم، لام سے لطیفو، اور میم سے مہیمنو۔ تو یہ 3 اسماء میں نے علم کے حوالے سے لے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ، علیم کے عدد ہیں 150، ٹھیک ہے، 150۔ لطیفو کے عدد جو ہیں وہ 1 to 9 ہے، 129، اور مہیمنو جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کے جو اعداد ہیں وہ 145 ہیں۔ اگر آپ ان علیم یا علیمو یا لطیفو یا مہیمنو ان کے تینوں کے اعداد کو جمع کریں گے تو 424 بن جائیں گے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ بعد نماز فجر، ٹھیک ہے، 424 مرتبہ ان 3 اسماء کو پڑھنا، یا علیمو یا لطیفو یا مہیمنو، ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے عین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، تو یا علیمو یا لطیفو یا مہیمنو کتنی مرتبہ؟ 424 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے شعور میں اضافہ فرما، میرے ظاہر اور باطن میں اضافہ فرما۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو کسی مسئلے کے لیے کریں، آپ قرب الہی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو جس مقصد کے تحت رکھنا چاہیں گے آپ اس کے حروف لے لیں، اور اس طریقے سے آپ اس عمل کو بنا سکتے ہیں۔ بڑا ہی عام فہم اور کارآمد عمل ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی اس میں ضرورت باقی نہیں ہے۔ مقصد لیں، پنجسورہ کھول لیں، اس حساب سے معنوں کے اعتبار سے اسماء لے لیں، ابجد قمری گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں، ان اسماء کے اعداد بنا لیں، ان تمام اعداد کو جمع کریں، آپ کا وظیفہ جو ہے وہ تیار ہے۔ بعد نماز فجر ہی آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اگر بالفرض کوئی مجبوری، کوئی پریشانی ہے، آپ فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ بعد نماز عشاء پڑھیں، لیکن اس میں جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ بعد نماز فجر کا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ پابندی کا اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہو کہ ایک دن فجر میں پڑھ رہے ہیں تو دوسرے دن فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو عشاء میں پڑھ لیا، یہ ترتیب نہیں ہے۔
یا تو آپ اس کو پورا عشاء کے بعد لے آئیں یا اس کو آپ پورا فجر کے بعد رکھیں. کوشش کریں پابندی اختیار کریں. کوشش یہ کریں کہ جب آپ اس عمل کو کریں جتنے اسما نکلے ہیں آپ اس عمل کے دوران اپنے مقصد پر توجہ رکھیں. مثلا میں علم کے لیے کر رہا ہوں تو اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو، جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور تیری مخلوق کو بھی فائدہ ہو. اس طریقے کی نیت کو شامل رکھ لیں. نکاح کے حوالے سے کر رہے ہیں تو بہترین طریقہ یہ کہ اللہ مجھے ایسا ہمسفر عطا فرما جو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے عزت کا، عافیت کا باعث بنے. ٹھیک ہے. روزگار کی بات کرتے ہیں تو اللہ ایسا رزق عطا فرما کہ جو میرے لیے باعث برکت ہو. اے اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما. اگر روزگار موجود ہے، رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو بنا سکتے ہیں. رزق لفظ لکھ لیں، پھر رے زے کاف، اس سے آپ عمل کو تیار کریں. اسما لے لیں، اسما کے اعداد لے لیں، اعداد کو جمع کریں. ٹوٹل کو آپ وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. بڑا ہی آسان اور عام فہم ہے اور بڑا ہی پرتاثیر عمل ہے. عملیات کی دنیا میں علم جفر کے اندر کسی موتی سے کم نہیں، کیونکہ اس میں آپ کو کسی سے پوچھنے کی، کسی سے اجازت لینے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی مقصد آپ اس میں رکھیں وہ جائز مقصد ہو. دشمن کے حوالے سے، کسی کو باندھنے کے حوالے سے، کسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے اگر آپ اسماء الہی کا سہارا لیں گے تو اس میں رجت کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے. تو کوشش یہ کریں. کیوں رجت کا خطرہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ کچھ اسماء اس میں جلالی ہیں، کچھ اسماء اس میں جلالی ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو جمالی اور جلالی دونوں کیفیات کو رکھتے ہیں. تو جلالی اور جمالی کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے اگر آپ کو ان چیزوں کا علم ہے. تو پوری چیز کی جو ہے میں نے آپ کے سامنے تصویروں کے ساتھ وضاحت کر دی ہے. کسی قسم کی کوئی نقطہ اس میں پوشیدہ نہیں رکھا ہے. بالفرض کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کسی معاملے میں پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ میرے چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے. آپ مجھے پکچر کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں، آڈیو بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے میسج کرتے ہیں تو میرے رپلائی کا ویٹ کیجئے گا، جلد بازی نہ کیجئے گا. زندگی کی بے شمار مصروفیات ہیں لیکن میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے یوٹیوب کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی میں خود دیکھتا ہوں اور میسنجر کے کمنٹس پر بھی جواب خود دیتا ہوں. تو یہ ایک عمل انتہائی مختصر سا ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، آپ اس سے کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں ایک چیز اور بھی اس میں شامل کرتا چلوں. جس طریقے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اپنے علم میں وسعت کے لیے، روحانیت کے لیے، قرب الہی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنے نام کے حروفوں کو بھی بنا سکتے ہیں. جیسے بالفرض اگر آپ کا نام جیسے محمد علی ہے تو محمد میں 2 میم ہیں، ایک میم کو حفظ کر دیں، کاٹ دیں، میم ہے، پھر دال، پھر عین لام. یہ آپ ان تمام کے اسما نکال لیں. ٹھیک ہے. اسما کے اعداد نکال لیں، پھر ان تمام کو پڑھ سکتے ہیں. گو کہ اس میں الہی کافی سارے بنیں گے. اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کسی معاملے کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیجیے اور پھر ایسے اعمال کا سہارا لیجیے. اگر آپ غلطیاں کوتاہیاں بھی کرتے رہیں گے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں بھی ڈالتے رہیں گے اور ایسے اعمال کا سہارا لیں گے تو ایسے اعمال آپ کے اس عمل کی وجہ سے ضائع ہوتے رہیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے توبہ کر لیں، ہر قسم کے معاملات سے توبہ طلب کر لیں. چاہے کوئی عمل آپ کی ذات سے سرزد ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس کے بعد آپ اس عمل کو اختیار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن سے پہلے دامن مراد پر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، مخلوق میں خیر کے سلسلے کو جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام معاملات میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔